खुरासानी भाई बहुत अरसे से मुंतजर हैं जी। सैयद खुरासानी भाई खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगा जान खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको इज्जत दे खुरासानी साहब, खैरियत से हैं आपके घर वाले इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हैं। आप बताइए आगा जान, आप खैरियत अल्लाह से आपको हैं? बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको इज्जत इनायत करे। थैंक यू सर, हुक्म करें। आगा जान असल में वो आयत है ना सूरह बकरा की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हम्म, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अलीम। तो ये इनके दिलों पे और आँखों पे सब जगह इनके मोहरें लगी हुई हैं, इनको नहीं समझ बिल्कुल। आने की। मुझे आप ला ताज्जुब है यहाँ कि इसको दलीलें कैसे दे नहीं रहे समझ आती हैं। है वाक़ा नहीं। ये जो है ना साईं, अपने साईं और मुतारी साहब भाई एक सवाल 20 मरतबा करें उससे नहीं समझ आती इसको। बिल्कुल वो इनका अल्लाह आपको पिछले हफ्ते वाला भी मुनाजरा में देख रहा था, तो उसमें भी इन्होंने एक ही बात कि भाई जब आप मुज्तहिद नहीं हैं, जब आप खुद नहीं इस्तेदलाल कर सकते हदीस से, तो फिर आप यहाँ आ क्यों रहे हैं? खामख़ा हमारा भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, देखने वालों का, फिर आपका खुद का जो है टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अजीब कोई मामलात ही समझ से बाहर हैं। फिर उसके बाद वो क़िबला नसीम साहब कि वो कुरान जो छोटे छोटे बच्चे नहीं होते मदरसों में, तो बिल्कुल रुक रुक के पढ़ रहे होते हैं कुरान को। बिल्कुल तो उस तरह से जो है वो माशाल्लाह से आयतुल्लाह कहला रहे, और कुरान पढ़ना जो है उनका इतनी रवानी से वो कुरान पढ़ते हैं। मुझसे गलती हो गई, तो मैं हसन मुतारी से भी पढ़वा लेता, हसन मुतारी साहब से पढ़वा लेते। आपने इनसे नहीं पढ़वाया, ये थोड़ा सा नाइंसाफी हो गई। ये अभी इनसे ही आगे पढ़वा अगली लेना दफे से चाहिए। पढ़वा देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा आगा जान, मेरे कुछ सवालात थे चूंकि इस मौजू से हटके हैं। वो जी, सवाल ये बिस्मिल्लाह। थे आगा, हमारे यहाँ इमामत में 12 अइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो हमारे लिए मासूम है, ठीक है? जी तो जी जी बुखारी में भी एक रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत जो है वो बनी इसराइल की उम्मत की पैरवी करेगी, यानी अगर उनमें से कोई बनी इसराइल का कोई फर्द जो है वो किसी गो के बिल में भी घुसा होगा तो ये भी घुसेंगे। जी जी तो उसी से मुतशाबे कुछ चीज़ें थी, यानी उसकी मिसल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में क्या शबाहत है, क्या तशबीह है, दोनों में आपस में क्या रब्त है ऐसा कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का जिक्र जो है कुरान मजीद फुरकान हमीद में बहुत ज़्यादा किया है। तो देखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कहानी है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आयात बैनात के साथ आए थे, बहुत सारे मौजज़ात के साथ आए थे। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस कौम के पास आए थे वो कौम बनी इसराइल थी। वो पहले से मोमिन थे, मुसलमान थे, वो काफिर नहीं थे, पहले से खुदपरस्त नहीं थे। वो हज़रत याकूब सब बल्कि सैयद थे सब, यानी सब पैगम्बर ज़्यादा थे। हज़रत याकूब बनी इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद हैं सब। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूह व आल इब्राहीम, ये आल इब्राहीम थे सब। तो इन लोगों ने, पर ये लोग बड़े जलील थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम। इनके औरतों को जिंदा रखते थे कनीज़ी के लिए, इनके बच्चों नन्हे नन्हे बच्चों को ज़बह करते थे फ़िरऔन वाले। और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने दुश्मन के घर में पाला रखा, ठीक है ना, अपने दुश्मन और मूसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन के घर में। कौन है? फ़िरऔन के घर में, वहाँ पे पला। यानी वो बनी इसराइल तो इनके इंतज़ार में थे कि इनके मुंजी हैं, इनके मसीहा हैं। और फ़िरऔन वाले भी इनको अच्छी तरह से जानते थे कि मूसा जो है फ़िरऔन के महल में पड़ा, फ़िरऔन के बेटे की तरह और शेख शहजादे की हैसियत से। फिर वो इतने मोजज़ात के साथ तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला ने उनको आसा दी, यद बैज़ा दी, तूफ़ान, कुम्मल, ज़फ़ादे, मेंढकों की जो मोजज़ात हैं। तो इसके बावजूद बनी इसराइल ने हर कदम पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नाशुक्री की है। अभी इतना सुपर पावर था, फ़िरऔन गर्क हो गया, वो दरिया से निकले ना, दरिया चीर के 12 रास्ते बना दिए इनके लिए, हर कबीला एक रास्ते से निकल जाए। दरिया से निकल गए, वो फ़िरऔन अपने फौज के साथ आके गर्क हो गए, उसमें डूब गए। उनका मुर्दा पड़ा है सामने पानी में। तो इतना बड़ा मसलन कि इतना बड़ा सुपर पावर जो खुदाई का इद्दा करता था, वो उनके आंखों के सामने तौबा कर रहा है पानी में कि मुझे बचा दो, मैं अब तौबा कर रहा हूँ। फिर अब वो तौबे का वक्त नहीं है, तुम डूब जाओ। वो डूब जाता है। वहां से निकलते इन्होंने कहा, एक कौम के पास आए कि वो बुतों की परस्तिश कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए इस तरह के बुत बनाओ।
تو اس طرح یہ ہے کہ یہ لوگ دیکھیں جس طرح صحابہ کرام جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے واضح معجزات اور دلائل اور براہین کو دیکھتے تھے اپنے آنکھوں سے، اور اس کے باوجود ہر قدم پہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اذیت کی ہے، آزار دی ہے، اور ان کی باتوں پہ شک کیا ہے، ان کے وعدوں پہ شک کیا ہے، اور پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو یہ دنیا داری میں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے غداری کی ہے، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو اکیلے چھوڑا ہے، ان کے ساتھ دشمنی کی ہے، ان کے دشمنوں کا ساتھ دیا ہے، جو صحابہ کی جو مین باڈی ہے، اور صحابہ میں سے جو بدبخت لوگ تھے انہوں نے امامت خلافت کا ادعا کیا ہے، اور سنت شریعت سب کو چینج کیا ہے۔ تو یہ تو لازمی بات ہے، انہوں نے اپنے تورات کو چینج کیا، شریعت کو چینج کیا، موسیٰ علیہ السلام سے جھوٹی باتیں نسبت دی۔ تو یہ جب وہ اب موسیٰ علیہ السلام کے حیات میں یہ کر سکتے تھے تو ان کے وفات کے بعد تو بہت اور زیادہ کر دیا لوگوں نے۔ تو اسی طرح یہ سب باتیں ہمارے امت میں یہ واقع ہو چکی ہیں، اور اس کے بہت سارے تشبیہات ہیں۔ یعنی اگر میں ایک دفعہ میں نے عربی زبان میں جو شباہت ہے صحابہ میں اور بنی اسرائیل میں، اس پہ میں نے ایک سیریز رکھا تھا، بہت سالوں پہلے کی بات ہے، تو اس کو میں ختم نہیں کر سکا، اتنے زیادہ شباہتیں مختلف لحاظ سے، یعنی قرآن میں جو بنی اسرائیل کے صفات ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت جو ہے بنی اسرائیل کے راستے نقش قدم پہ چلے گی، اور سب سے زیادہ صحابہ کی جو شباہت ہے یہود سے، بے ایمان صحابہ کی بات کروں نا، کہ وہ خالص مخلص صدیق صحابہ کی، تو وہ اس پہ اس سیریز کو میں ختم نہیں کر سکا، اسی لیے کہ وہ بہت زیادہ ہے، مواد بہت زیادہ اس میں، بہت تفصیل ہے اس میں، یعنی قرآن کے مختلف آیات میں، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مذمت کی ہے، نصارا کی مذمت کی ہے، اس کی واضح مثال آپ کو اس امت میں بہت جلی، یعنی مخالفین کے کتب سے واضح کئی مثالیں مل جائیں گی۔ جی سر، مزید کوئی سوال ہے؟ اچھا آغا جان، اس میں قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مائدہ آیت کا نشان ہے 12۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا صدق اللہ العلی العظیم۔ اور اس میں بے شک نہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل سے بھی ایمان کا عہد و پیمان لے لیا تھا، اور ہم نے ان کے 12 سردار مقرر کیے۔ تو آگا یہ جو بنی اسرائیل کے نقیب ہیں 12، اب ہم نے دیکھیں بنی اسرائیل میں شباہت بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اب بنی اسرائیل میں نقیب 12 اور یہاں رسول اللہ والی 12 ہیں، تو آگے ہم بنا سکتے ہیں مخالفین پہ حجت کے لیے کہ تو یہ اس کے احادیث بہت زیادہ نا، احادیث اس کی بہت زیادہ ہیں، کتاب کفایت الاثر وغیرہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پہ فرمایا کہ میرے امت کے 12 امام ہیں، جو 12 جس طرح بنی اسرائیل کے 12 نقیب تھے۔ تو یہ بہت زیادہ، اس کی روایت بہت زیادہ، تو وہ ایک دو نہیں، وہ بھی سب مخالفین کے تھرو سے ہیں، سب مخالفین کی طرف سے کتاب کفایت الاثر میں عدد نقباء بنی اسرائیل۔ جی اللہ آپ کو بلا۔ اچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کہ حسین سبت من الاسبات، جی جی میرے اسبات میں سے ایک سبت ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے تو اسبات جو ہے نا، سبت انبیاء علیہ السلام کے اوصیاء کو سبت کہا جاتا ہے نا، وہ انبیاء علیہ السلام کے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو سبت تھے، جو پوتے تھے، نواسے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے، ان کو نبوت ملی ہے۔ سبت من الاسبات جو قرآن میں اسبات ہے وہ اوصیاء انبیاء ہیں، وہ حجج الہی، جو یہ الحسین علیہ السلام سبت من الاسبات، یہ امام حسین علیہ السلام کی مدح ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح مانے نہیں ہے کہ پوتوں میں سے ایک پوتا ہے، وہ تو ہر ایک پوتا، آپ بھی کسی کے پوتا، میں بھی کسی کا پوتا ہوں، تو دنیا میں تو کوئی ایسا شخص ہے نہیں جو کسی کا پوتا نہ ہو، وہ تو ہے۔ یہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بہت دفعہ ہوتا ہے نا، تنوین تکبیر کے لیے ہوتا ہے، تخفیم کے لیے ہوتا ہے، تعظیم کے لیے ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اوصیاء میں سے ایک بے نمونہ، ایک بے مثال، ایک بہت ہی عظیم وسیع ہے۔ اس حدیث شریف کا معنی مطلب یہ بنتا ہے الحسین سبت من الاسبات، امام حسین، سبت کا کیا مطلب ہے؟ وسیع،
اسبات اوسیا وسیع سبتن تفخیم کے لیے، تعظیم کے لیے، کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اوسیاء الہی میں، اوسیاء انبیاء میں، حجج الہی میں ایک نہایت ہی بلند مقام، ایک نہایت ہی متمایز اور منفرد مقام، ایک نہایت ہی عظیم القدر وسیع ہے انبیاء الہی علیہم الصلوۃ والسلام کا. جیسے کہ زیارت میں پڑھتے ہیں نا، السلام علیک وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک وارث ابراہیم خلیل اللہ. تو وہ وارث ہیں، وسیع ہیں. سبت سے مراد یہ ہے. جی سر. آغا جان، اچھا پھر اسی کے کانٹیکس میں جو ہے وہ آیت بھی ہے، سورہ قاف ہے، آیت کا نشان ہے 160. اعوذ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقطعناہم اثنتا عشرۃ اسباطا امما. اور ہم نے بنی اسرائیل کے اچھا یہاں انہوں نے ترجمے میں دادا لکھا، مگر اسباط سردار ہی مراد ہے، کیونکہ اس میں BibleGateway.com پہ جو ہے تھوڑی سی ریسرچ کی تھی، ہمارے استاد ہیں سید احمد حسین نقوی، تو ان کے حوالے سے نا تو انہوں نے کی تھی. تو بائبل گیٹ وے پہ بھی جو ریلیونٹ آیت ہے نا، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم 12 جو ہے وہ بادشاہ جو ہے ہم نے رکھے، یعنی 12 کنگز. تو اس آیہ کے متعلق دیکھیں کہ بنی اسرائیل میں 12 وہاں پہ 12 قبیلے تھے. تو اس کے متعلق میرے ذہن میں کوئی حدیث نہیں ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے کہ انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی مناسبت ہے. اس آیہ ہو سکتا ہے ہو، لیکن میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اس کا کوئی مناسبت ہے 12 ائمہ علیہم السلام سے. جی صحیح. جی. اچھا آغا جان، ایک چیز اور کہ قرآن مجید حمید میں ہمیں ایک دعا ملتی ہے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق، کہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من هارون. پروردگارا میرے جو ہے شرح صدر کر دے، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری، اور میرے امر کو میرے لیے آسان کر دے. واحلل عقدة من لسانی، میری زبان پہ جو گرے ہیں ان کو کھول دے. یفقہوا قولی، تاکہ لوگوں کے لیے میری بات کو آسان بنا دے. وزن اہلی، اور میرے بھائی میرے لیے وزیر قرار فرما میرے اہل میں سے، جو کہ ہارون ہے. تو پورے قرآن میں ہمیں اس کا جواب نہیں ملتا، جبکہ اگر ہم اسی کا جواب اگر تلاش کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب بھی دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. اچھا یہاں پہ آگا جان، یہ مولوی حضرات جو ہے نا، یہاں وزرک کا ترجمہ کیوں ڈنڈی مارتے ہیں؟ مولوی کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ہے نا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، جو آیات آپ نے تلاوت کی ہے، وجعل لی وزیرا من اہل ہارون اخی اشدد به ازری واشرکہ فی امری تو یہ جو آیات ہیں قرآن مجید میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آیت کو کامل تلاوت کر لوں ایک منٹ. آیہ شریفہ ظاہرا سورہ طٰہٰ میں ہے، سورہ طٰہٰ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. اور پھر فرمایا قد قال أوتيت سؤلك يا موسى. یہ جو آیات ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ آپ کی وہی منزلت ہے مجھ سے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام میں جب آپ دیکھتے ہیں تو کسی بھی دو نبی میں اتنا جو ڈیپ اور اتنا پروفاؤنڈ اور اتنا کلوز ریلیشن شپ، اتنا قریبی ریلیشن شپ جو حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کسی دو نبی میں نہیں ہے. اسماعیل اور ابراہیم میں بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ دونوں، ان کا مشن ہی ایک ہی تھا، ان کا کام ہی ایک ہی تھا، اور سب باتوں میں ایک دوسرے کے شریک تھے. تو اور حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بھی نہیں ہے. کسی بھی دو نبی میں اس طرح کا ریلیشن شپ نہیں ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام میں. تو ان آیات میں حضرت
ہارون کی جو منزلت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور جو بنی اسرائیل میں ان کی منزلت ہے وہ بتایا گیا ہے. تو یہ ایک سمندر ہے فضائل کا. یہ اس کا ایک گوشہ بھی اٹھانا بڑا مشکل کام ہے. ہاں کہ جو ہی نبوت ملتا ہے اس کے دل میں وہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے, اللہ سے خطابت ہے, سب سے پہلے کس کے لیے دعا کرتا ہے؟ کیونکہ موسیٰ کے دل میں کس کی پیار محبت سب سے زیادہ ہے؟ ٹھیک ہے نا. اب اس کی بیوی بھی ہے, اس کا شاید بچہ بھی پیدا ہو, اس کا فکر ہی نہیں ہے. وہ صرف ہارون کی سوچ میں, یعنی ہارون کے محبت میں اتنا ڈوبا, وہ کتنا اس کی تعریف کرتا ہے اللہ کے پاس کہ اللہ ہارون ایسا ہے, ہارون ایسا ہے, اس کو میرا ساتھی بنا دے. پھر وجعل لی وزیرا من اہل, ہارون میرا وزیر ہے. وزیر کس کو بولتے ہیں؟ وزیر اس کو بولتے ہیں جو وزیر دیکھے اردو زبان میں وزیر ہے, کہتے ہیں فلانی شخص دربار میں وزیر ہے, گورنمنٹ میں وزیر ہے. وہ یہ وزیر کے لغوی معنی اور قرآنی معنی نہیں ہے. قرآن میں وزیر اس کو بولتے ہیں جو آپ کی بوجھ کو ہلکا کر دے, جو آپ کی مشکل کو آسان کر دے, وہ وزیر ہوتا ہے. میرے لیے میرے اہل بیت میں سے ایک مشکل کشا بنا دے. یہ ہارون کا مقام ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ مشکل کشا ہے, اور اس کے اہل بیت میں سے ہارون اخی میرا بھائی ہے. تو یہ وشدد به ازری, اور اس کو میرا قوت بازو, قوت کمر بنا دے. واشرکہ فی امری, اور اس کو میرے نبوت میں, میری ہدایت میں, میرے معجزات میں. یہ جو لفظ امر ہے یہ بہت عام ہے, اس میں سب موسیٰ علیہ السلام کا علم آ جاتا ہے, موسیٰ علیہ السلام کی شریعت آ جاتی ہے, اس میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزات آ جاتے ہیں, اس میں سب موسیٰ علیہ السلام کی طاعت آ جائے, اس میں میرا شریک بنا دے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب مقامات, یہ میں نے عرض کیا کہ ایک بہت بڑا بے انتہا سمندر ہے فضائل کا. امیر المؤمنین علیہ السلام کو جو اس مختصر جملے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, اور قرآن مجید میں یہاں پر اور دوسرے مقامات پر جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی جو ریلیشن شپ بیان کی گئی ہے, وہی ریلیشن شپ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا سرور انبیاء کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. اور لازمی بات ہے کہ یہ یعنی جو کیونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام موسیٰ سے, ابراہیم علیہ السلام سے, ان لوگوں سے بہت بلند ہے. ان کا جو شریک امر ہوگا لازمی بات ہے کہ وہ سب انبیاء سے بہت, کوئی قرین, یعنی کوئی مقایسہ ہی نہیں, کوئی اقتران ہی نہیں, انبیاء سے بلند ہوگا. بہرحال اس میں بہت ساری باتیں ہیں, ابھی اس کے بیان کرنے کا بھی وقت نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ عربی زبان میں اسی پر, یا فارسی زبان میں مجھے یاد نہیں ہے, شاید عربی میں تھا, آیا منزلت پہ میں نے بہت ایک سیریز کیا تھا لمبا سا. تو اس میں اس کی سند پر اور اس کی دلالت پر اور اس کی شبہات جماعت عمریہ جو دیتے ہیں, یہ بہت لمبی بات ہے یہ. اوکے میرے بھائی خراسانی صاحب, دوسروں کو بھی ٹائم دے دیں. ٹھیک ہے نا. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو, اللہ تعالیٰ عزت دے. بہت مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. بہت مہربانی.